नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने तख्ती नंबर 1 स्टार्ट की थी और उसके बाद तावुज़ और तस्मिया आपको सिखाई गई थी। इंशाल्लाह आज की क्लास में हम हरूफ तहज्जी स्टार्ट करेंगे। तो आप सब लोग अपना कायदा ओपन कर लीजिए। कायदा सामने रखते हुए अगर क्लास को सुनेंगे तो इंशाल्लाह आप समझ पाएंगे तमाम मखारिज को, सिफ़ात को, और जो जो चीज़ें आपको नोट करने के लिए कही जाती हैं उनको नोट कर लीजिए, या फिर अगर आप चाहते हैं तो अपने पुख्ता इल्म के लिए जितनी बातें भी बताई जाती हैं उनको आप शॉर्टली नोट कर सकते हैं। तो चलिए बिला ताख़ीर स्टार्ट करते हैं। मैं पिछली क्लास का भी एक बार दोहरा देती हूँ। तख्ती नंबर 1 मुफ़रदात, अलग अलग हरफों को मुफ़रदात कहते हैं। तअव्वुज़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु, अऊज़ु बिल्लाहि, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मियह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद आपको बताया गया था कि हुरूफ तहज्जी जो होते हैं वो 29 हैं, अलिफ से लेकर या तक के आपके जो हर्फ होते हैं, तमाम हर्फ उनको अगर हम मिलाकर बोलेंगे तो हुरूफ कहलाएंगे, और ये 29 होते हैं। तो आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं आपके हुरूफ तहज्जी। सबसे पहला हर्फ है अलिफ। अब अलिफ कैसे अदा होता है, बहुत आसान है, वैसे तो आप लोग जानते भी होंगे, इसका मखरज इतना मुश्किल नहीं है। अलिफ जो होता है वो मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है, यानी आपको किसी मुंह के किसी हिस्से को टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अंदर से टंग से या फिर दांतों को या फिर तालू को, मुंह के खाली हिस्से से अदा हो जाता है। और लास्ट में हम इसमें फ़ा की आवाज़ निकालते हैं। अलिफ, 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 बा, बा। अब देखिए बा जो होता है वो बारीक पढ़ा जाएगा। अभी तक हम जो जो हर्फ पढ़ते जाएंगे उनमें से जो हर्फ मोटा पढ़ा जाएगा या फिर पुर पढ़ा जाएगा उसके बारे में आपको बता दूंगी, बाकी तमाम अभी बारीक ही हैं। अलिफ से लेकर हा तक के तमाम हर्फ बारीक पढ़े जाएंगे। बारीक हर्फ पढ़ने का मतलब क्या होता है कि आप अपने होठों को फैला लेते हैं जब आप उस हर्फ को पढ़ते हैं, यानी जैसे आप स्माइल करते हुए थोड़े से अपने लिप्स को फैला लेते हैं उस तरह से आपके होंठ फैल जाएंगे। जैसे बा, बा कहते हुए आप अपने होठों को फैलाइए, बा, बा। अब ध्यान दीजिए कि बा का मखरज क्या है। देखिए मखरज का माना मैंने आपको बता दिया था, किसी भी हर्फ के निकलने की जगह, मुंह से निकलने की जगह को मखरज कहते हैं और उसका प्लूरल मखारिज होता है। अब हम एक एक हर्फ पढ़ रहे हैं तो एक एक हर्फ के लिए मखरज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। हम मखरज की बात कर रहे हैं। अलिफ का मखरज हमारा हो गया। बा का मखरज हम देखते हैं तो बा जो होता है ना, वो आपके दोनों होठों का जो गीला वाला हिस्सा होता है, अंदर का, दोनों होठों का अंदर का जो गीला हिस्सा होता है जहाँ सलाइवा लगी होती है, तर वाला हिस्सा, उसको मिलाने से अदा होगा, क्योंकि बाहर वाला होंठों का हिस्सा सूखा होता है और अंदर तर होता है, गीला होता है। तो उनको आप मिलाएंगे तो बा अदा होगा। बा, बा, बा। इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं खींचना, बा ऐसे नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हम बा पढ़ रहे हैं और इसमें अलिफ मद्दा है, तो हम इसको सिर्फ इतना ही खींचेंगे, 2 हरकत के बराबर खींच रहे हैं। उसका आपको अभी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जितना खींचने को बोला जाता है उस पर ध्यान देते हुए उतना ही खींच कर पढ़ेंगे। बा, बा। ठीक है, मखरज भी आपको समझ आ गया होगा। दोनों होठों का गीला वाला हिस्सा मिलाने से बा अदा होती है। अगला हर्फ है ता, ता, ता। ये भी आपको आता होगा लेकिन फिर भी आपको बताते हैं कि मखरज क्या है। तो जब आप अपनी ज़बान की नोक को ऊपर के 2 दांतों की जड़, यानी जहाँ से वो दांत निकले होते हैं मसूड़े, दो ऊपर के 2 दांतों की जड़ जो होती है, रूट होती है, वहाँ से अगर आप अपनी ज़बान की नोक को लगाते हैं, यानी अपनी टंग की जो टिप है उसको लगाते हैं, तो आपका ता अदा हो जाता है और आपके होंठ फैले रहेंगे तो ये बारीक पढ़ा जाएगा। ता, ता। आप पढ़ते रहिए साथ साथ जैसे जैसे बताया जाता है, मखरज का ध्यान रखते हुए। ता, ता, ता। अब तक हमने 3 मखरज पढ़े हैं, तीनों को एक बार फिर से दोहराते हैं। अलिफ, अलिफ, बा, बा, ता, ता। नेक्स्ट है सा। सा का मखरज जो होता है वो ज़ाल के मखरज जैसा होता है, जैसे कि हमने तावुज़ में आपको समझाया था। ज़ाल का मखरज क्या होता है कि आपकी ज़बान की नोक ऊपर के 2 दांतों के किनारों से मिलती है,
ٹھیک ہے، اور تھوڑی سی باہر نکل جاتی ہے آپ کی زبان کی نوک، تو ہم غال ادا کرتے ہیں نرمی کے ساتھ۔ اسی طرح بالکل سا بھی ادا ہوتی ہے۔ سا ادا کرتے ہوئے بھی آپ اپنی زبان کی نوک کو اوپر کے 2 دانتوں کے کناروں سے ملائیں گے، اور تھوڑی سی زبان کی نوک باہر دکھائی دے گی سامنے والے انسان کو، اگر کوئی آپ کے سامنے بیٹھا ہے تو اس کو، جب آپ سا اور غال بولیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم سا کی بات کر رہے ہیں، سا آپ اس طرح سے پڑھیں گے، سا سا، ذرا بھی سختی نہیں ہونی چاہیے، سا ایک دم نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ سا 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 سا، الف با تا سا، الف با تا سا۔ چلیے یہاں تک آپ کے 4 مخرج ہو گئے الحمدللہ۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، 2 مخرج اور ہیں جو باریک پڑھے جائیں گے، جیم اور خا۔ جیم میں دیکھیے کس طرح پڑھا جائے گا، جیم کو آپ اس کو زیم نہیں پڑھیں گے، جیم پڑھیں گے۔ جیم پڑھنے کے لیے آپ کو دھیان دینا ہے کہ جو آپ کی ٹنگ ہے اس کا بیچ والا حصہ، یعنی آپ کی زبان کا بیچ والا حصہ آپ کے اوپر کے تالو کے بیچ والے حصے سے ہی لگے گا، تو آپ کا جیم ادا ہوگا۔ اب دیکھیے کسی بھی حرف کے مخرج کو پتہ لگانے کے لیے ایک اور آپ کا طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس حرف کو جزم لگا کر، یعنی اس حرف پر سکون لگا دیجئے اور اس سے پہلے حمزہ پر زبر لگا کر بولیں گے۔ جیسے میں آپ کو اگزامپل بتاتی ہوں، اگر ہمیں جیم کا مخرج صحیح سے پتہ لگانا ہے تو آپ یہ بول کر دیکھیے، اج اج اج۔ اب اج کہتے ہوئے آپ کی جو ماؤتھ کی جو اندر کی پوزیشن ہے، یعنی آپ کی ٹنگ، آپ کے تالو، وہ جس جگہ پر ٹچ ہوتے ہیں تو آپ کو جیم کا مخرج سمجھ آ جائے گا۔ اج، آپ جیم پر رک کر دیکھیے، اج اج اج، تو آپ کی جو ٹنگ ہے اس کا بیچ والا حصہ اوپر کے تالو کے بیچ والے حصے سے مل رہا ہے، تو آپ کا جیم ادا ہو رہا ہے۔ تو آپ جیم والے اور بھی جو حروف ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ان سے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ جیسے آپ پڑھ سکتے ہیں اج، تجری تجری، جیم، جیم کی آواز کو آپ محسوس کریے، جیم اور زا میں فرق ہوتا ہے، اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو جیم کے مخرج کو بالکل صحیح ادا کرنا ہے۔ اج، جیسے ہم نارمل ہندی میں ج پڑھتے ہیں نا، ج جہاز، اس والے ج کو ہم جیم کے مخرج جیسا بولیں گے۔ اج، تجری، رجیم، ٹھیک ہے، شیطان الرجیم میں جو ہم نے جیم پڑھا وہی مخرج ہے یہاں بھی۔ جیم کے مخرج کو ہم سخت نہیں کریں گے، یعنی زا کی طرح نہیں پڑھیں گے۔ جیم کے مخرج کو جو میں نے بتایا، زبان کے بیچ والے حصے کو تالو کے اوپر کے تالو کے بیچ والے حصے سے ملاتے ہوئے ادا کریں گے۔ بہت آسان ہے، انشاءاللہ آپ کر لیں گے۔ تو جیم جیم جیم، آپ تمام حرف کو بول بول کر پریکٹس کرتے رہیے، جیم جیم۔ اب اس کے بعد آتا ہے ہا۔ اب جو ہا ہوتا ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے، یعنی حلق سے ادا ہونے والا حروف حلقی ہوتا ہے ہا۔ جو حروف حلقی ہیں وہ ٹوٹل 6 ہوتے ہیں۔ اب وہ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو آگے بتایا جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ آج ہم ابھی صرف مخرج کی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ اتنا ہی یاد رکھیے کہ ہا کو ہم حلق سے ادا کریں گے۔ ہا جو ہوتا ہے وہ حلق، یعنی جو آپ کا تھروٹ ہوتا ہے اس کے بیچ والے حصے سے ادا ہوگا۔ ہا ہا ہا، اس میں آپ کو ہا نہیں کہنا، ہا کہتے ہیں تو پھر وہ چھوٹا ہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہا مطلب جو چھوٹی ہا ہے وہ بن جاتی ہے گول ہا، اس کا مخرج ہوتا ہے جو میں نارمل آپ کو بول کر بتا رہی ہوں، ہا۔ لیکن جب آپ اس کو حلق سے ادا کریں گے تب اس کا مخرج صحیح ادا ہوگا، ہا ہا ہا۔ اور ہم ہا کو باریک پڑھ رہے ہیں تو اس کو پڑھتے ہوئے آپ کے ہونٹ پھیلے رہیں گے، ہا ہا ہا۔ ہا کے مخرج کو بھی آپ جیسے میں نے بتایا طریقہ، اس طرح سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں۔ اگر ہم ہا پر جزم لگا کر اس سے پہلے حمزہ پر زبر لگا کر پڑھیں گے تو اس طرح پڑھا جائے گا، آہ۔ آپ کو ہا کو بالکل حلق سے ادا کرنا ہے، بول کر دیکھیے، آہ آہ۔ جہاں پر لاسٹ میں آپ کو ہا کی آواز محسوس ہو رہی ہے وہی ہا کا مخرج ہے، ہا ہا ہا۔ اب دیکھیے آگے جو حرف آیا ہے خا، وہ بھی حروف حلقی ہے، یعنی وہ بھی حلق سے ادا ہوگا، لیکن یہ پہلا حرف ابھی تک آیا ہے جس کو آپ بھاری پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پر جو حرف ہوتے ہیں ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، وہ بھی آپ کو آگے بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی آپ یاد رکھیے کہ اس کو آپ کو بھاری پڑھنا ہے، خا خا۔ بھاری پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے منہ کو بھر کر، جیسے آپ کے منہ کے اندر کچھ بھرا ہوا ہے اس طرح سے آواز نکالیں گے، خا خا۔ اب جو خا کا مخرج تھا وہ آپ کے حلق کے بیچ کے حصے سے ادا ہوا تھا، لیکن جو خا کا مخرج ہے وہ آپ کا جو سافٹ پیلٹ ہوتا ہے، یعنی حلق کا اوپری حصہ، وہاں سے ادا ہوتا ہے، خا۔ اور تھوڑی سی خردوری آواز آئے گی، خا 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 خا۔ اس کا مخرج بھی آپ اسی طرح پتہ لگا سکتے ہیں جو آپ کو بتایا گیا تھا، حمزہ پر حرکت لگا کر، خا پر جزم لگا کر ہم پڑھیں گے تو اخ اخ اخ
امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ خا کا مخرج بھی حلق سے ادا ہوتا ہے، لیکن حلق کے شروعاتی حصے سے ادا ہوگا، خا جہاں پر آپ کا سافٹ پیلٹ ہوتا ہے وہاں سے، خا خا خا۔ اب ایک بار شروع سے ہم ریوائز کرتے ہیں، الف سے لے کر خا تک آپ سب بھی ساتھ ساتھ دہرائیے۔ الف الف الف، با با با، تا تا تا، ثا ثا ثا، جیم جیم جیم، حا حا حا، خا خا خا۔ اب آگے کی ایک اور لائن ہم آج کر لیتے ہیں، دال ذال را اور زا، ان کے مخرج بھی ہم آج ہی کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ آپ کے پاس ابھی وقت ہے 3-4 دن کا، تو اس میں آپ یاد کیجئے اور کلاس میں، لائیو کلاس میں آپ کا سنا جائے گا انشاءاللہ جب آپ کی پریکٹس ہوگی۔ تو دیکھیے اگلا حرف ہے دال، دال۔ اب آپ کے لیے آسانی ہو گئی ہے کہ جو تا ہوتا ہے نا، تا کا مخرج اور دال کا مخرج سیم ہوتا ہے۔ تا کا مخرج آپ کو یاد رہا ہوگا کہ ہم نے تا جو ہے نا وہ اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ سے اپنی زبان کی نوک کو ملا کر ادا کیا تھا، تا تا۔ اسی طرح سے دال بھی ادا ہوگا، دال دال، اسی جگہ سے شروعات ہوگی دال کے مخرج کی، دال دال دال۔ اس کا مخرج بھی آپ اسی طرح پتہ لگا سکتے ہیں، حمزہ پر حرکت کے ساتھ اور دال پر جزم کے ساتھ، اد اد، جہاں پر د کہتے ہوئے لاسٹ میں آپ کی ٹنگ کی جو ٹپ ہے اوپر کے 2 دانتوں کی جڑوں سے، وہی اس کا مخرج ہے، دال دال دال۔ آگے دیکھیے ذال ذال۔ اب آپ مجھے بتائیے ثا کا مخرج کس کے جیسا تھا؟ ذال اور ثا دونوں کا مخرج سیم تھا، ذال ذال، یعنی اوپر کے 2 دانتوں کے کناروں سے آپ کی زبان کی نوک ملے گی اور تھوڑی سی باہر دکھائی دے گی زبان کی نوک، ذال، بالکل نرمی سے پڑھا جائے گا، ذال ذال، از از از، اعوذ اعوذ اعوذ، اس میں بھی ذال ہے پیش کے ساتھ، اعوذ، ذا ذی ذو، ذا ذی ذو۔ آپ اس طرح سے کہہ کر ذال کے مخرج کو پکا کر سکتے ہیں، کئی طریقوں سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں، تو اس لیے میں نے ہر طرح سے مثالیں آپ کو دے دی ہیں۔ اس کے بعد ہے را۔ اب جو حرف را ہوتا ہے نا وہ کہیں پر باریک پڑھا جاتا ہے، کہیں موٹا پڑھا جاتا ہے، لیکن آپ کو یہاں تختی میں را کو پر پڑھنا ہے، جب آپ سبق سنائیں گے تو آپ کو را کو پر پڑھنا ہے، وہ کیوں پڑھیں گے آگے آگے را کے جب رولز آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ را 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 کا مخرج کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو زبان کی نوک ہے اس کا تھوڑا سا اوپری حصہ اوپر والے 2 دانتوں کے مسوڑوں سے ہی لگے گا، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے تا دال، اسی طرح سے کچھ ہے را کا مخرج، را را را۔ میں زیادہ ڈیٹیلڈ آپ کو نہیں بتا رہی ہوں، ادروائز آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے یہ کورس آپ کے لیے آسان رکھا ہے، تو میں آپ کو آسانی کے لیے اس طرح سے سمجھا رہی ہوں، ادروائز آپ کے جو منہ کے حصے ہوتے ہیں ان کے الگ الگ عربی میں نام ہوتے ہیں، جیسے وسط لسان ہے، الگ الگ نام ہوتے ہیں بہت سارے، تو میں اس میں نہیں جا رہی ہوں، اس لیے آپ سمجھیے کہ جس طرح سے آپ کو میں پڑھ کر بتا رہی ہوں آپ کوشش کریں اس طرح سے پڑھنے کی۔ را را را، زبان کی نوک کا کیا ہوگا، تھوڑا سا اوپری حصہ جو ہے وہ اوپر والے 2 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گا اور آپ کا را ادا ہو جائے گا، را اور 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 را را، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ مخرج ہے آپ کا زا، آج کی کلاس کا لاسٹ مخرج زا زا۔ زا جو ہوتا ہے نا، زا، سین اور صاد، یہ 3 حرف ایسے ہوتے ہیں جن کو پڑھتے ہوئے سیٹی جیسی آواز آتی ہے تھوڑی، جیسے آپ جب ویسل ساؤنڈ ہوتی ہے نا وہ آپ جانتے ہوں گے، سا سین صاد زا، سین صاد زا، آپ کے منہ سے تھوڑی ہوا باہر آتی ہے اور ویسل جیسی ساؤنڈ آپ کو آتی ہے، سیٹی جیسی آواز آئے گی زا میں، زبان کی نوک جب نیچے کے 2 دانتوں کے اندرونی حصے سے لگے گی، آپ دیکھیے زبان کی جو نوک ہے نا وہ اب نیچے کے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے گی، نہ کہ اوپر کے، نیچے کے 2 دانتوں کی جب جڑ سے لگے گی، یا پھر نیچے کے 2 دانتوں کے بیچ والے حصے سے بھی لگا سکتے ہیں، اندر کی طرف، اندر کی طرف اب آپ کو اپنی ٹپ آف ٹنگ کو یہاں پر لگانا ہے، اندر کے 2 دانتوں کے نیچے والے اندر کے 2 دانتوں کے حصوں پر، تو کیا ادا ہوگا، زا زا زا، یہاں پر آپ کو سیٹی جیسی آواز آئے گی، زا زا زا۔ چلیے اس کو ایک بار ہم مخرج جاننے کے لیے حمزہ کی حرکت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، از از از، جیسے ہم زیڈ پڑھتے ہیں نا، ہم زیڈ پڑھتے ہیں جیسے انگلش میں، اس طرح سے زا پڑھیں گے، زا زا زا۔
چلیے ایک بار پورا مکمل آپ کا جو سبق ہے اس کو ہم دہرا لیتے ہیں، آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے اور تمام چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کلاس کو سنیے اور یاد بھی کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1، مفردات، الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا۔ چلیے ابھی یہیں تک رکھتے ہیں۔ جب آپ کے حروف تہجی کمپلیٹ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو الگ سے کچھ کوشچنس دیے جائیں گے، سمجھایا جائے گا جو اس حروف تہجی والی تختی سے متعلق ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کو حروف مستعلیہ بتائے جائیں گے، آپ کو حروف حلقی بتائے جائیں گے، آپ کو الف اور حمزہ میں کیا فرق ہوتا ہے وہ بتایا جائے گا۔ تو انشاءاللہ آگے آگے اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو بہترین طریقے سے اس کے کلام کو پڑھنے والا اور اس کے کلام کو پڑھنے کے لیے کوششیں اور محنتیں کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔